अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिसादी सर्वे आज जारी किया गया है रवां माली साल के लिए और कल बजट का ऐलान होगा। बहुत से अच्छे अदाद-ओ-शुमार हैं, जैसे पाकिस्तान में रिमिटेंसेस जो हैं मोस्ट लाइकली $29 बिलियन या 29.3 बिलियन डॉलर्स के करीब हम साल का एंड करेंगे 30 जून को जब हतमी नंबर आएगा। शायद अगर एक नंबर जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को एक डिज़ास्टरस सिचुएशन से बचा के रखा तो वो रिमिटेंसेस हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भेजी। $30 अरब, बहुत बड़ी रकम है। एक तरफ हम 30-32 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ रिमिटेंसेस है जिसने हमें बचा लिया। और एक और चीज़, इसी अरसे में पोस्ट कोरोना $3.7 बिलियन का पाकिस्तान को डेट रिलीफ मिला, उससे भी हमारी एक्सटर्नल सिचुएशन निस्बतन बेहतर रही, नहीं तो बहुत ज़्यादा दबाव आने का इम्कान था। तो ये दो बड़े पॉजिटिव्स हैं। इकॉनमी जो पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ में थी 3.94 पॉजिटिव में आई है, जो एक अच्छा साइन है, लेकिन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई थी। इस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 20 मिलियन लोग जो थे उन्होंने अपनी जॉब्स लूज़ की। अभी भी 30 लाख लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, बाकी वापस अपने रोज़गार पे आ गए, लेकिन 30 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। इसी तरीके से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो पावर्टी लाइन के दाएं बाएं लोग रहते हैं, जो एक शॉक आए, एक दिन दिहाड़ी नहीं मिली या एक महीना उनकी सैलरीज लेट हो गई तो वो पावर्टी से नीचे चले जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ गई है। जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है उसकी तादाद पहले से ज़्यादा हो गई है। ट्रेड के हवाले से अगर नंबर सामने रखें तो एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा ऊपर आई हैं, लेकिन जितना हमने डिवैल्यूएशन किया है उसको सामने रखें तो $25 अरब हम इस साल भी क्रॉस नहीं करेंगे। 2013-14 में हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा पाकिस्तान ने $25 अरब की बरामदात की थी। आज तक दोबारा हम $25 अरब को नहीं छू सके। तो 8 साल में एक फैक्टर जिसने पाकिस्तान को दबा के रखा है इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान की बरामदात में नाकामी है। टैक्स रेवेन्यूज़ 3843 बिलियन ये नंबर था जब PMLN 17-18 में छोड़ के गई। अगले साल 3843 की बजाय 3828 पे हम आ गए। उससे अगले साल यानी कि लास्ट फिस्कल ईयर में क्लेम किया PTI ने कि हमने 3997 बिलियन पे चले गए। अब जो एक डिस्प्यूट चल रहा है कि आपने 140 अरब रुपए का ऐसा क्लेम डाला हुआ है जो बेसिकली टैक्स रिफ़ंड का था, आपने वो पैसे वापस करने थे, आप एक्सपेंडिचर में डाल रहे हैं। तो टैक्स रेवेन्यू एक अदर एरिया है जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान को बुरे तरीके से पीस रहा है। इस साल हम ऊपर जा रहे हैं टैक्स रेवेन्यूज़ में, हो सकता है कि हम 4700 या 4600 बिलियन के करीब हों, लेकिन जितना नॉमिनल GDP है, नॉमिनल GDP कहते हैं कि 4% आपकी ग्रोथ है, 9%, 10% इन्फ्लेशन है, तो 14% तो आपका वैसे ही ग्रोथ आनी चाहिए। तो टैक्स रेवेन्यूज इससे ऊपर बढ़ने चाहिए, वो ग्रोथ अभी तक है कोई नहीं और कहीं नज़र ही नहीं आती। तो ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है। कल बजट आएगा, बजट में क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ जो दो मोहतरम शख्सियात हैं, शिबली फ़राज साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहूँगा। शिबली साहब, क्या बड़ी सक्सेस फैक्टर है जो आप जिसको हाईलाइट करना चाहेंगे कि PTI ने ये सक्सेस हासिल की? देखिए, हमने जो सक्सेसेस की हैं मुख्तलिफ़ की हैं, और ख़ास तौर पे ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसको आपने इस तनाज़ुर में भी देखना है कि कोविड एक इंटरनेशनल एक आलमी वबा थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के खित्ते की इकॉनमी जो है तो मुतासर हुई, और उसकी वजह से आपने एक्सपोर्ट्स का भी ज़िक्र किया। बावजूद इसके कि जब सारे मुल्कों में इस किस्म के हालात थे तो ज़ाहिर है कि उसका एक्सपोर्ट्स पे भी फ़र्क पड़ना पड़ा था, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारी इंशाल्लाह बढ़ रही हैं, और हम ये समझते हैं कि ये जो गैप पूरा किया है रेमिटेंसेस ने, ये भी चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी। और उसमें जो खुशाइन बात है तो वो IT सेक्टर में हमें बड़ा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स मिला है। हम जो है तो उसमें काफ़ी हमारी अर्निंग्स हुई हैं, और उसमें हम ये समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है IT एक्सपोर्ट्स में भी। और अभी जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि हमने अपनी एक्सपोर्ट्स में डाइवर्सिटी भी पैदा करनी है, और हमने अपनी जो इंपोर्ट्स हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो फूड इंपोर्ट्स थी उसको हमें बिल्कुल ख़त्म करना होगा, बिकॉज हमारी एग्रो इकॉनमी है, और हम समझते हैं ये तो एक लो हैंगिंग फ्रूट भी है कि हम इसमें फ़ौरन, और ये हमारी तरजीहात में एक बहुत बड़ी तरजीह है। दूसरी ये है कि देखें जी, पूरे जो जितने भी इस मुल्क जो है तो वो इदारे चलाते हैं, वो अफराद नहीं चलाते। इदारे जो है तो बड़ी अरसे से एक ऐसी उनकी डीजनरेशन हुई है, गैर फ़ाल तकरीबन हो गए हैं, तो हम दोबारा इदारों को भी उठा रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारी ये कोशिश है कि जो इस दफ़ा का जो बजट होगा उसमें हमारी पूरा जो फ़लसफ़ा है वो तकरीबन चेंज हुआ है। वो ये है कि हमने एक तो ये है कि जो चैलेंजेस हमारे हैं जो कि पावर्टी के हैं, जो
انمپلائمنٹ کے ہیں، اس کو ہم نے بڑے افیکٹولی ایڈریس کرنا ہے اور کیا بھی ہے. آئندہ بجٹ کی طرف جانے سے پہلے اسیسمنٹ جو آپ نے رواں سال کی تھی، زبیر صاحب سے بھی پوچھ لیں. 3 years پرفارمنس آف پی ٹی آئی. جی 3 years دیکھیں. If I could just get half a minute. دیکھیں یہ جو ہم نے سب سے پہلے جو بڑا چیلنج ہم نے، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کس سے پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ، ہم یہ ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا 60 ارب سے، اس کو ہم نہ صرف زیرو پہ لے آئے بلکہ 19 ارب ڈالر کا 19 ارب ڈالر کا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اس کو ہم نہ صرف زیرو پہ لے آئے بلکہ وہ پازیٹیو میں چلا گیا. اکانومی جبکہ دوسرے ملکوں میں، ہمارے ہمسائے ملکوں میں اکانومی شرنک کر رہی تھی، نیگیٹو میں جا رہی تھی، ہم نے ایک بہت میجر قسم کی گروتھ دکھائی ہے. یہ ریمیٹنس ہمارے روشن ڈیجیٹل آپ دیکھ لیں کتنا جلد ایک نیا پروڈکٹ شروع کیا ہے جس میں کہ اوور $1 بلین آ گئے ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے کہ اعتماد بڑھ رہا ہے، ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے، ہماری جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی کئی ایسے شہر ہیں جس میں کہ اسپیشلی ٹیکسٹائل ہو گیا یا کنسٹرکشن ہو گیا، اس میں بہت اکنامک ایک ایکٹیویٹی آئی ہے اور بڑی ڈرامیٹک قسم کی آئی ہے جس میں ہم بلڈ کریں گے آنے والے سال میں. 3 سال کا تجزیہ ظاہر ہے 3 سال کا ہی تجزیہ کرنا چاہیے. اور میں سب سے پہلے ایکسپورٹ سے ہی شروع کروں گا کیونکہ ایکسپورٹ واز ون ایریا. آپ نے 8 سال کا کہا تھا تو اس کو 2 ایریاز پہ کر دیتے ہیں. بالکل وہ 8 سال پہلے جو آپ نے ذکر کیا تھا وہ بالکل صحیح ہے. اور اگر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں ہماری جو ایک کمی تھی وہ ایکسپورٹس تھی، لیکن اس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ ایئر فار ایگزامپل $24.8 بلین ہم نے اچیو کیا تھا اور 13% گروتھ تھی لاسٹ ایئر میں وداؤٹ میجر ڈیویلیویشن. اب 3 سال کے بعد ہم اس سے بھی تقریباً نیچے ہوں گے. اگر مئی کا نمبر دیکھا جائے $1.7 بلین ہے، $24 بلین کراس کر جائے گی لیکن 25 شاید نہ کر سکے. وہی میں کہہ رہا ہوں 3 سال میں تو آپ کو گروتھ دکھانی ہوتی ہے نا، گروتھ دکھانی ہوتی ہے. میں صرف ایک تو یہ مت ہے نا ایکسپورٹ اور ہر چیز کا 3 سال کا ہم تجزیہ کریں گے. شوکت ترین کی طرح آج سے نہیں شروع کریں گے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بورڈز کو چینج کریں گے. سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بورڈز کو کیوں نہیں چینج کیا گیا تھا 3 سال. اور خود بقول شوکت ترین صاحب کے کہ یہ اتنی نکمی حکومت ہے کہ انہوں نے 2.5 سال میں بورڈز بھی نہیں چینج کیے تھے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے. تو وہ ٹھیک کیسے ہوتی جب بورڈز بھی نہیں آپ لگا سکتے تھے؟ اور 12 گھنٹے لگتے نا تھی بورڈ چینج کرنے میں. اگر مجھے کوئی چیلنج دے، اگر یہ آج کہے نا کہ کسی بھی کمپنی کا پبلک سیکٹر انٹرپرائز کا 12 بندوں کا یا 10 بندوں کا بورڈ بنانا ہے، میں 12 گھنٹے لوں گا اور میں بنا ایک پہ اسد عمر کو لگا دیں گے، ایک پہ نہیں پرائیویٹ سیکٹر ٹاپ کلاس. اینی ویز اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں، آج شوکت ترین صاحب نے ذکر کیا تھا، آپ نے ٹیکس محصولات کا خود ذکر کر دیا کہ 3 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے کیونکہ وہ انکم ہے، وہ آئے گی تو اسی سے آپ نے ساری چیزیں پوری کرنی ہیں. آپ نے چاہے آپ نے کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس لگانے ہیں، صوبوں کو اسی میں سے NFC ایوارڈ کے تحت پیسہ ملتا ہے. صوبوں کو اگر اس حساب سے گروتھ نہیں ملے گی جو کہ نہیں ملی تو ظاہر سی بات ہے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، انفراسٹرکچر سب چیزیں صوبوں کی افیکٹ ہوں گی اور جو کہ ہوئی ہیں پوری طریقے سے. اینڈ دیر واز نو ریزن، جس طرح آپ نے کہا نا نامنل 2 فیکٹرز انہوں نے کیے جس کی وجہ سے ایک ڈی ویلیویشن جب کیا پہلے سال میں تو آپ کو پتا ہے کہ ڈی ویلیویشن کرنے سے ایک اسٹریٹ اوے آپ کو ٹیکس کلیکشن میں اضافہ مومنٹم ملتا ہے. بیکاز امپورٹ سٹیج پر اگر آپ 40-45% کلیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں سے پہلے سال 600 ارب کا خسارہ ہو گیا، ان کو پتہ نہیں چلا. تو وہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس حکومت کو جو فوکس کرنا چاہیے تھا جن چیزوں پر، اور میں ایک اور ذکر کر دوں کیونکہ اس میں میرا پرسنل ایک انٹرسٹ بھی ہے. شوکت ترین صاحب نے ذکر بھی کیا تھا پرائیویٹائزیشن کا. اب 3 سال ہو گئے، بالکل اس میں تو نمبرز گیم ہے بالکل آمنے سامنے. 15 مہینے کے بعد ہم نے کنٹریبیوٹ کیا تھا نیشنل ایکسچیکر کو $2.1 بلین. $2.1 بلین پہلے 15 مہینے. انہوں نے کتنا کیا؟ اتنا موٹا زیرو. آپ نے کیا بیچا تھا؟ 2.1 بینک بیچے تھے جو ایک سیکنڈ جو ایزیسٹ چیز ہے تو آپ کر لیتے OGDCL. آپ کر رہے ہیں نا ٹرائی. OGDCL ڈیفرنٹ ہے. کیا ڈیفرنٹ ہے؟ OGDCL ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. مجھے بات کرنے دیں. OGDCL کیا ہے؟ کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن ہے، گلوبل کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن ہے. آپ نے بڑی اٹیمپٹ کیے ہیں، 3 سال سے لگے ہوئے. آپ نے کیا کر لیا؟ کووڈ میں کیا ہو سکتا ہے؟ چلے کووڈ تو اچھا. دوسری بات میں کووڈ کا بھی ذکر کر دوں. کووڈ کا آپ نے خود ذکر کیا کہ کووڈ میں آپ کو بہت سے بینیفٹس بھی ملے. $3.7 بلین کا $3.7 بلین. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ندیم، جو بھی حکومت آتی ہے اس کو بہت سے میجر ڈیزاسٹر، 2006 میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا اور اس وقت کی اکانومی ہل گئی ہوگی. 2010 میں یا 9 میں 2 سال بیک ٹو بیک سیلاب آیا تھا برے طریقے سے. جب ہماری حکومت آئی تھی شبلی فراز صاحب، پورے پاکستان میں بم گرتے تھے، پورے پاکستان میں ٹیررزم تھی.
کوئی شہر, کوئی قصبہ, یونیورسٹی, مسجدیں, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی. کراچی میں 24 گھنٹے کے لیے گورا جانے کے لیے تیار نہیں تھا. دیٹ از دا فائنینشیل سینٹر آف پاکستان. وہاں سے ہم نے اٹھایا تھا. سو بہانے جو ہوتے نا, آپ کو کلین سلیٹ کہیں بھی نہیں ملے گی. یو ہیو ٹو پروڈیوس اینڈ پرفارم. سب سے بڑی ناکامی 3 ہے: بے روزگاری, غربت اور مہنگائی. مہنگائی کا میں صرف لاسٹ ہاف اے منٹ لوں گا. مہنگائی کا یہ کہتے ہیں کہ آج بھی شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ انٹرنیشنل پرائسز, تو کیا انڈیا میں انٹرنیشنل پرائسز نہیں افیکٹ کرتی؟ کیا سری لنکا میں نہیں کرتی؟ کیا بھوٹان میں نہیں کرتی؟ نیپال میں نہیں کرتی؟ ڈبل سے زیادہ ہے ہمارے. شبلی صاحب سے پوچھیں, ایک نمبر ہے جو سرکاری طور پر بتایا گیا ہے, 470 ارب اسکرین پہ ڈالیے گا جی. 13.25% تھا انٹرسٹ ریٹ, جو میرے خیال میں ایک ڈیزاسٹر کریٹ کیا نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. شبلی صاحب خود بینکر ہیں تو شاید بہت اچھی رائے دے سکتے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کی حکومت کو 2 چیزوں نے پہنچایا. پہلے 8-10 ماہ کی انڈیسیژن, فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور دوسرا یہ فیصلہ تھا 13.25% پہ پالیسی ریٹ لے کے جانا. یہاں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے 13.25% سے انٹرسٹ ریٹ کو ریڈیوس کر کے 7% کیا, جس سے 470 ارب روپے اکانومی میں آئے. ہم نے پیسہ بچا لیا 470 ارب روپے. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ 470 ارب وہ ہے جو اس غلط فیصلے کی وجہ سے ہمیں کاسٹ انکر کرنی پڑی پر اینم. یہ شبلی صاحب آپ سے اس کی وضاحت چاہتا ہوں, 13.25% میں کیا اس کی لاجک تھی جو باقر رضا صاحب اس کو 13.25 پہ لے گئے تھے؟ اینی گڈ لاجیکل ریزن؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انٹرسٹ ریٹس جو ہے ایک تو ڈٹرمن کرتی ہے ریٹ آف انفلیشن کیا ہے, اس کے مطابق انٹرسٹ ریٹس ڈٹرمن ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس صورتحال میں ہم تھے, جس صورتحال میں ہمیں اکانومی ملی تھی, ہم جو ہے بقول ان کے ہی آئی ایم ایف کے پاس جانا آئی سی یو میں پڑی ہوئی تھی. یہ اسد عمر کی بھی کامنٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور جو مفتاح اسماعیل جو کہ ان کے فائنانس منسٹر تھے, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا فلور آف دا ہاؤس پہ کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانے پڑے گا. یہ بالکل وہی ہے کہ اگر ایک بندہ بیمار نہ ہو تو اس کو اسپتال جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن انہوں نے مانا بھی کہ وہ بڑے صحت مند ہیں لیکن وہ اسپتال بھی جانا چاہ رہے ہیں. تو تیسرے سال کے 13% کی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت یہ بیڈ اپروچ تھی. دیکھیں میں آپ کو نہیں, بٹ اٹ واز ناٹ, بالکل ایک فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ جو آئسولیشن میں کیا گیا. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز اتنے ابسمل سٹیج پہ تھے جو کہ بہت ہی کم تھے, تو اس میں آپ کو انٹرسٹ ریٹس بڑھانے پڑے, بیکاز دیٹ آلسو اگر آپ دیکھیں کہ اس دوران میں پھر جو فورن انویسٹمنٹ, اور ٹھیک ہے ایز اے بینکر آئی نو کہ جو ٹیمپرری جو آتے ہیں ڈپازٹس آتے ہیں, ہاٹ منی, تو وہ ہاٹ منی آتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کو ہیلپ نہیں ملی. نہیں دیکھیں دیکھیں, لیکن ہم نے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز تو کر دیا نا. ہم ان کی طرح ڈالر بیچ کے اور آرٹیفیشلی تو ہم نہیں رکھے. دوسری بات انہوں نے امپورٹس کی. میں بتاتا ہوں, انہوں نے امپورٹ لیڈ اکانومی کی, اس کی آرٹیفیشل ایکسچینج ریٹ ایک طرف ڈبل جیپرڈی. ایکسچینج ریٹ آرٹیفیشل ریٹ ہے ابھی آگے جتنا تھا 5 بلین پر منتھ exchange rate, burning your dollars to keep it artificially up, جس نے encourage کیا imports کو. So it was import led growth. Number 2, آپ اس کے جو سائڈ افیکٹ بھی ہوا, کون انڈسٹری لگائے گا ایسی ملک میں جہاں پہ کہ آپ کو امپورٹ کرنا سستا پڑے بجائے آپ کو اس میں. انہوں نے پوری انڈسٹریلائزیشن کو what we call that their governments were the last decade of this. سر یہ جو 17-18 کا ان کا سال تھا, انٹرسٹ ریٹ پر میں انٹرسٹ ریٹ پہ آپ سے جواب کرتا ہوں. میں نے ضرور بات کرنی ہے, لیکن میں ان کے امپورٹ کا بتا دوں. امپورٹ 17-18 میں 60 ارب ڈالر کی تھی. اس سال 30 جون کو اللہ پاک خیر و عافیت رکھے 56 ارب ڈالر کی امپورٹس ہوں گی 30 جون. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, نہیں ایک سیکنڈ نا, نہیں لیکن ہم نے ایکسچینج ریٹ کو تو آرٹیفیشل نہیں رکھا. نمبر 2 نہیں, یہ تو جواب نہیں. دیکھیں نا, یہ تو آپ نے ایک بات کر دی ہے کہ 56 بلین. ہم تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیا ہے. یہ تو کنزیومر گڈس پہ وہ تھے, ہم اس میں ٹیکنالوجی انڈسٹری اس کے لیے لا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ویٹ ہے, اس میں شوگر ہے, اس میں گاڑیاں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں اگین, یہ جو بات کر رہے ہیں جی زلزلہ ہو گیا تھا, ادھر سیلاب آ گیا تھا. میری سیلاب تو پھر بھی ایک سیریس افیکٹ ہے, بٹ یہ ایسی سچویشن دنیا میں کبھی نہیں. 13 کا میں بتا دیتا ہوں, اور میں کہیں اور نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کی حکومت سے میں اتنا امپریس ہوں. میں انہی کی زبانی بتاؤں. 13 سے 7 پہ کیوں آئے ہیں پہلے آپ یہ بتا دو رہا ہوں. ان کے جو فائنانس منسٹر اون کرتے ہیں ان کو, آپ شوکت ترین صاحب کو, ان کے الفاظ کیا تھے؟ 13.25 پر برباد کر دیا پاکستان کی اکانومی. 13.25 لے جا کے شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو میں آج سے 2 مہینے پہلے
تباہ کر دیا, برباد کر دیا آپ کی حکومت نے بقول آپ کے فائنانس منسٹر. دوسرا ریزن انہوں نے کہا کہ جو تباہی کی کہ ایک سال کے اندر عرصے میں جو ڈی ویلیویشن کی 35 سے 40%. تیسرا شوکت ترین نے, ان کے فائنانس منسٹر پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی حکومت نے جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا اس کی 2 اور ریزنز تھی. ایک تو آپ نے جو ٹیرفس میں بے انتہا اضافہ کیا وداؤٹ تھنکنگ کہ جی اس کے انفلیشن پر کیا افیکٹس ہوں گے, اور چوتھا انہوں نے ٹیکسز کا ذکر کیا, گیس اور الیکٹریسٹی کے. یہ آپ کے فائنانس منسٹر, میں نہیں کہہ رہا آپ کے, بٹ آئی سپورٹ 13.25. ندیم اگر آپ اس کا گراف دیکھیں کہ 2018 مئی کے بعد وہ جس تیزی کے ساتھ اوپر گئے, ایک تو ہوتے نا دیکھیں اگر آپ نے سپوز کریں لے کے بھی جانا تھا آپ سپیسنگ کرتے ہیں, اگر یہ 4 کمپوننٹس آپ کسی کمپنی میں بھی ڈال دیں, ڈی ویلیویشن میں سے انٹرسٹ ریٹس ہائک, گیس ٹیرفس ہائک اور ٹیکسز جتنے بنائے تھے, کسی کمپنی میں ڈال دیں ماڈل میں, وہ کمپنی بیٹھ جائے گی 1 سال کے اندر. اور کمپنی کنٹری کیسے اکانومی گرو کرتی, کر ہی نہیں سکتی تھی. اچھا اس کا جو امپیکٹ کیا ہوا ہے آپ شبلی صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا. جو ڈیویلیوشن کی وجہ سے انٹرسٹ پیمنٹس کا برڈن جو تھا نا وہ 1000 ارب اوپر چلا گیا. اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈیٹ اکمولیٹ کرنے کی رفتار تھی وہ یہاں سے اٹھی ایک دم یہاں پہ آ گئی. 24,972 ارب ٹوٹل ہمارا مجموعی قرضہ تھا جب 2018 کو پی ایم ایل این کی حکومت ختم ہوئی. اب آپ 25,500 صرف ڈومیسٹک ڈیٹ ہے آپ کا, ٹوٹل 38,000 سے کراس کر چکے ہیں پبلک ڈیٹ. اگر لائبلٹی شامل کر لیں تو 45,000 پہ آپ پہنچ گئے. اٹ از سچ اے میسو گروتھ, ہم اب سسٹینیبل لیول پہ نہیں ہیں ڈیٹ میں. دیکھیں اس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھ لینا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی دیکھ لیں کتنی تیزی سے اوپر گیا. تو یہاں تھوڑا سا امبیلنس کریٹ کیا سر یہ 2-3. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ہماری جو بوروئنگ ہے پچھلے تقریباً 1 سال سے جو ہے جہاں تک ہم نے اسٹرکچرل چینجز کی ہیں. آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کچھ کریں گے نہیں اور بیٹھے بٹھائے سب چیزیں ہو جائیں. آپ کو ایک سختی سے گزرنا ہوتا ہے, بیکاز ہمارے دوستوں نے سوائے پیسے بنانے کا اور کوئی کام کیا نہیں ہے, نہ ملک کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کوئی پیسے دیے, صرف سڑکوں میں یہ اس قسم کی چیزیں کر کے امپورٹ لیڈ اکانومی گرو کی, انڈسٹریلائزیشن زیرو کی. آپ جو بتاتے ہیں جو ایک مہربانی کریں جو ٹیرفس کی بات جو میں نے سے پوچھی تھی کہ یہ کیوں پڑی یا کس ٹیرفس کی بات کرتے ہیں, بڑے فخر سے کہا نہیں شوکت ترین کا. دیکھیں شوکت ترین نے کہا وہ ہی واز ناٹ دا منسٹر دین, ناؤ ہی از اے منسٹر, سو وی شوڈ ٹیک. نہیں وہ ابھی وہ گورنمنٹ میں آ گئے ہیں بھائی, وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو دیکھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اون کرنے پہ آئیں تو میرا خیال ہے جب آپ اپنی اب جائیدادوں کو اون نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کی کیا بات کریں. اچھا میری ایک بات سنیں, آپ کی اجازت, جی آپ دونوں کی اجازت. جی بڑی مزے کی بات ہے. کل میں پروگرام کر رہا تھا پاور شارٹیجز کے ایشو سے, ایک دن پہلے یہ شوگر ویٹ کا ایشو چل رہا تھا, تو مجھے ایک بڑی معتبر شخصیت ہے, انہوں نے ایک میسج بھیجا, میں چاہتا ہوں آن ایئر بولوں تاکہ وہ آپ ہی مزہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے سارا کچھ کھا کے پاکستان سے نکل گئے, صرف اپنے وزیر چھوڑ گئے پاکستان. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں, یہ بات وزیروں کی نہیں ہوتی ہے, یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. اور جو ہوتے ہیں وہ جو منسٹرز ہوتے ہیں, اب اگر میں کوئی آن مائی اون تو چیزیں نہیں کروں گا, میں ظاہر ہے کہ میری لیڈرشپ جو کہ پرائم منسٹر ہیں وہ جو پالیسی دیں گے میں اس پہ عمل کروں گا. اگر میں اس پہ عمل نہیں کروں گا then I should be out. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے ذرا میں پوچھ لیتا ہوں, ہم زیادہ ڈسکشن میں نہیں جاتے ہیں, پاور سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں. بڑے کہتے ہیں جی ہاں بالکل 2.4 ٹریلین پہ چلا گیا, 2.3 ٹریلین پہ چلا گیا. آپ مجھے یہ سمجھا دیں ندیم, آپ بڑا اس پہ اس کی آپ کی نالج بھی ہے اور وہ بھی ہے. ایک پاور پلانٹ بنتا ہے کدھر, پاکستان کی جو فوڈ باسکٹ ہے سہیوال میں, وہ کیسے چلے گا؟ وہ کراچی سے ادھر سے پورٹ سے کوئلہ آئے گا اور وہ جناب ابھی یہ مجھے آپ بتائیں یہ ان کے فیصلے تھے, یہ اپنے آپ کو اس سے بڑی نالائقانہ فیصلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو صحیح ہے. میں جواب انہوں نے کئی اس طرح کے فیصلے کیے ہیں, جو یہ مطلب ہے کئی چیزیں کی ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری پالیسی کیا تھی, پرائم منسٹر ہی واز لیسٹ کنسرنڈ اباؤٹ کہ پولیٹیکل کاسٹ کیا ہے. ہم نے نہ ٹرانسمیشن لائن میں لگانا ہے, نہ ہم نے نئے وہ پروجیکٹس لگانا, ہم کام ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس پہ ہم نے حکومت بچانے کی کوشش کی ہو, ہم نے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی تحت فیصلے کیے ہوں. نہیں, پرائم منسٹر کا یہ وہ تھا کہ ہم حکومت کو بچانے کے, اور یہ ثابت کیا ہے عمران خان نے کہ نہ وہ کسی بھی چاہے انٹرنل ہو ایکسٹرنل ہو. ایم ڈی پی ڈی ایم والے کدھر گئے؟ ہسٹری کوئی ان کا ابھی نام لینے والا نہیں ہے.
آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایسی نالائق اور ایسی انکمپیٹنٹ اپوزیشن ہمیں ملی ہے بھی تو میں تو ریلیز کرتا ہوں کہ دیکھیں میں آپ اسی لیے تو دیکھیں نا انہوں نے ملک میں انہوں نے آپ نے ایک بینک کو پرائیویٹائز کر کیا وہ آپ اس کو فخر نہیں کریں اس پہ وہ گپ شپ ہے وہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس حکومت میں ہم نے تو کوشش یہی کی ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز ایک بڑے لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس. بریک لے لیں یہاں پہ اس نقطے پہ ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسد عمر اپنی حکومت کی کارکردگی سے اتنا زیادہ خوش ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر عمران خان ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بنیں گے اگلے 5 سال کے لیے. سنیے انہوں نے کہا کہ شکیل صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ انٹرویو ہوا, ان کا جواب سنیے. میں آپ کو 2023 کا لکھ کے دینے کو تیار ہوں, یعنی اگلا الیکشن عمران خان وزیر اعظم ہے دوبارہ انشاءاللہ. اب اسد عمر ساتھ ہنس رہے تھے. زبیر صاحب یہ نہیں پتا مجھے کہ وہ مذاق کر رہے تھے یا سنجیدگی سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. مذاق کر رہے تھے. یہ شبلی صاحب کا بھی خیال پوچھیں. دیکھیں آپ بھی بریک میں میں تو آپ کو بریک میں بھی کہہ رہا تھا کہ اس جیسی اپوزیشن ہماری اب خوش قسمتی ہے, اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ ایک بڑی نالائق اپوزیشن ہے, یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہیں, یہ مختلف سوچوں کے لوگ ہیں, اپنے اپنے مفادات ہیں, تو یہ تو پی ڈی ایم تو ڈسمن. تو اگلا الیکشن پھر آپ کا تو انشاءاللہ. اور ابھی آپ دیکھیں, اور یہ اس بیسس پہ نہیں ہے, ایک ان کی نالائکی اور ایک انشاءاللہ ابھی عوام کو پتہ چل رہا ہے اور چلے گا مزید آگے جا کے کہ اب اس ملک کے اچھے دن آنے والے ہیں. اب اکانومی بھی چل پڑی ہے انشاءاللہ, ہماری ریفارمز بھی شیپ لے رہی ہیں, کیونکہ ریفارم یہ نہیں ہے کہ جس طرح بٹن دبایا اور وہ چیز ہو جائے, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس ہم کر رہے ہیں جو کہ نظر نہیں آتا, لیکن جب اچانک آپ کو نظر آتی ہیں چیزیں بہتر. الیکشن کا بھی جواب دیتا ہوں. ایک میں پہلے یہ جو قرضوں کی بات تھی, ان کو ریمائنڈر کے لیے, جون 2019 میں, اور آپ کو پتہ ہے کنٹینر میں کھڑے ہو کے سب سے زیادہ جو چیخیں ماری تھی عمران خان نے قرضوں کی ماری تھی کہ یہ لوٹ کے کھا کے, اور اپنے وعدے کے مطابق ایک چیز میں یو ٹرن نہیں لیا کہ ایک ڈیٹ کمیشن بنایا جون 2019 میں کہ یہ 6 مہینے میں بتائے گا 2008 سے لے کے 2018 تک کس طرح سے قومی خزانے کو لوٹا گیا, جس کی وجہ سے قرضے لیے گئے. میں نے ایک ہفتے میں لکھا تھا, اتنے میرے میں سینس تھا, مسٹر پرائم منسٹر اٹس اے نان اسٹارٹر. آج سے 3 مہینے پہلے میں نے پھر آرٹیکل لکھا, ویئر از دا ڈیٹ کمیشن رپورٹ. وہ نہیں آئے گی. ہم مطالبہ کریں آن ایئر سے قومی اسمبلی میں ٹیبل کیا. میں صرف یہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ پرائم منسٹر ڈزنٹ نو اینی تھنگ واٹ اٹ. سر یہ مطالبہ تو کرتے ہیں. ابھی مطالبہ میں ابھی ان کو چیلنج کر رہا ہوں, کبھی نہیں چھپے گی, کبھی نہیں چھپے گی. اب میں آتا ہوں الیکشنز پر کہ الیکشنز میں 2023 میں ہم جیت جائیں گے. ابھی 10 بائی الیکشنز ہوئے ہیں, 10 جس میں پھینٹی لگی ہے رولنگ پارٹی کی. پاکستان کی تاریخ میں یکے بعد دیگرے 2-2.5 مہینے میں کوئی رولنگ پارٹی 10 بائی الیکشنز 4 پروونسز سے, اربن ایریاز, رورل ایریاز, کراچی ادھر جہاں ریٹین صرف یہ نہیں کہ ریٹین نہیں کی, 2 وزیر ہیں آپ کے بھائی بھی, اور شبلی صاحب بھی آپ کے بھائی جیسے ہی ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں ہم نے 2023 جیتنا. نوشہرہ گڑھ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں ہار گئے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے بائی الیکشن سے متاثر نہیں ہے. خوشاب, بلوچستان کو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2023 میں جیتے. بھائی 2021 کے تو ریزلٹس دیکھ لو. دیکھیں اگر آپ اس غلط فہمی میں رہ رہے ہیں آفٹر لوزنگ 10 بائی الیکشنز ان اے پیریڈ آف 2 to 3 months, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 2023 کا الیکشن جیت جائیں گے, تو میرا خیال ہے پھر ہم ان کو کہیں گے کہ اسی خوش فہمی میں رہیں. دیکھیں ہم خوش فہمی میں نہیں ہیں, جو حالات ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ زیادہ وہ بولتے ہیں. یہ اب رہ گئے ہیں جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں, یہ اب صرف ٹاک الیکشنز پر بتا دینا کیا ہوا تھا. میں بتاتا ہوں یہ صرف ٹاک شوز کے لیے اب آپ ان کو سنا کریں گے. یہ آگے عوام کی طرف جا نہیں سکتے, بیکاز ایک آگے جاتا ہے دوسرا پیچھے کھینچتا ہے, کس طرف جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جو حکومت ہے وہ اپنی پالیسیز کی اس کی ایک جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے, وہ ایک خاص ٹائم پہ جب وہ مٹیریلائز ہونی شروع ہوتی ہیں, جو کہ ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے اب ان کو ان کی جو سیاست ہے مزید, جہاں تک الیکشنز کی بات ہے. اچھا میں بتاتا ہوں, اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جہاں تک الیکشن پہ یہ بڑی
وہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. جیسے اس دن نہیں کرانا چاہیے تھا نوشہرہ میں گیسٹ اسٹیشن. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اگر الیکشنز کراچی کی سیٹ ہم بالکل مانتے ہیں ہم ہارے ہیں، سیکنڈ لاسٹ آئے ہیں، کوئی بات نہیں، میں مان رہا ہوں. اب اس طرح تو پیپلز پارٹی نے خوشاب میں کوئی 200 ووٹ لیے. پارٹی کو چھوڑ دیکھیں میں ویسے آپ ہی کے ساتھی تھے نا. ابھی آج کل آپ کے ایک دوسرے کو پہچان گئے ہیں تو اب آپ ان کو ڈسونا نہ کریں. وہ آپ ہی کے ساتھ پچھلے 6 مہینے تک، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں یہ بڑے وہ کرتے ہیں، خوشاب ہو، وزیر آباد ہو، جس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے 2018 میں کتنے ووٹ لیے تھے اور ابھی کتنے. ابھی وی آر بریدنگ ڈاؤن دیئر نیکس. بے شک ہم الیکشن انہی کی سیٹیں تھیں، وہ ہماری سیٹیں نہیں تھیں، انہی کی سیٹیں تھیں، لیکن ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے قریب آ گئے. اب ہم ادھر سانس ان کے لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو گھبراہٹ ہے. ان کی میٹنگز میں ڈسکس ہوا ہے کہ بھئی خوشاب جیسے اس میں جو تھا ڈسکا والا الیکشن تھا، اس میں 92,000 ووٹ لے جانا. گیپ کو پچھلے الیکشن میں کتنے لیے تو ہماری پاپولیرٹی ان کی جو اسٹرانگ ہولڈ تھا اس میں بڑھ رہی ہے. اور انشاءاللہ جو ہماری جی یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے؟ آپ تو مار کھا رہے ہیں، آپ کے ووٹ بڑے ہیں. نوشہرہ میں کٹ لگی، وزیر آباد میں کٹ لگی، ڈسکا میں 2 الیکشنوں میں 2 دفعہ. آپ میری بات نہیں سمجھیں، ڈسکا میں 2018 میری جگہ نہیں بتائیں نا. 2 امیدوار کٹے ہو گئے، وہ چھوڑ دیں. کافی دفعہ دیکھیں بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو ووٹ ڈفرنس تھا کمپیئر ٹو 2018، یار 2 نوشہرہ کو آپ نہیں ذکر کرو تو بہتر ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی جب چیزیں لوگ ویسے شبلی صاحب آپ کی ایسی کون سی پالیسیز تھیں معذرت کے ساتھ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی جس کے فروٹس آئے ہو سامنے کہ فروٹس آ گئے ہیں؟ مہنگائی بڑھ گئی، گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی، قرضے اوپر چلے گئے، ریونیو وہیں کا وہیں اسٹیٹک ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے پازیٹیولی کہ جو کنٹریبیوٹ ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ بات کر لیجئے گا، میں آپ کے عجیب بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان حالات میں جہاں پہ کہ ساری دنیا میں بری حالات ہیں، یہ انہوں نے بھی کیا تھا خطے کہ آپ انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کتنی ہے؟ -7.3%. اوکے، -7.3%، اور ہمارا 4.8 کے قریب ہے. تو مطلب ہے ہم ان سے 11% آگے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ اس اکانومی کو ایک پورے اس میں سے مائندھار پہ لے آئے ہیں. غربت اور مہنگائی کی جو بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ فال آؤٹ ہے. ایک تو ان کی مس مینجمنٹ، ان کا ملک کو تباہ کرنا اخلاقی طور پہ، وہ پالیسی اخلاقی طور پہ، اس کی وجہ سے ابھی مہنگائی. نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں اپنا یہ 5 سال میری ایک بات کریں، میں آپ کو یہ بات ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اتنے اکنامک فگرز جو آپ کو سب نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو پازیٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ جو جتنی بھی آپ کے ریمیٹنسز بہت اچھی ہیں، دیکھیں ریمیٹنسز بھی اچھی ہیں، آپ کے ایکسپورٹس بھی ان حالات کے باوجود بڑی ہیں. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یار ایک سیکنڈ، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا پلس ہو گیا ہے. آپ کی جتنی بھی وہ ہیں اشاریے ہیں وہ پازیٹیو ہیں. سر ان کو نظر نہیں آ رہے، بس یہ نہیں، ان کو نظر نہیں آئیں گے، ان کو نظر نہیں آئیں گے. بیکاز دیکھیں ہم نے کوئی آرٹیفیشل جو اسحاق ڈار کرتا تھا 5 سال تک آرٹیفیشل اب چینی سستی رکھ رہی ہے یار. بات کرتا ہوں، اچھا میں بات کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کس وقت ملتے تھے؟ نہیں کتنی ملتے تھے؟ اچھا اوکے، کتنی ملتی تھی ان کو ان کے زمانے میں؟ جو اس کی شوگر کین کی پرائس کیا تھی؟ ویٹ کی سپورٹ پرائس کیا تھی؟ اگر آپ کہیں تو میں دونوں چیئرز کے درمیان فاصلہ بڑھا دیتا ہوں، لیکن شبلی صاحب بہت بھلے آدمی ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا تو اثر ہوگا نا پارٹی کو لیگ کا. تو اگر میں یہ کہوں تو پھر تو آپ کی جو فائنینشیل وہ ہے اس سے بڑے سوالات اٹھیں گے کیونکہ آپ ایک آنیسٹ آدمی ہیں. ایک چیز دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 سال کے بعد یو ہیو ٹو اون ریسپانسبلٹی، چاہے وہ ٹرین ایکسیڈنٹ ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو. 3 سال کے بعد آپ بہانے نہیں کرتے کہ پچھلی حکومت 4 سال تو یو ایس میں پریزیڈنشل ٹرم ہوتی ہے، کانگریشنل ٹرم ہوتی ہے، لاسٹ ایئر ان کا الیکشن ایئر چل رہا ہوتا ہے. یہ 3 سال کے بعد ابھی شروعات بھی نہیں کرنا اسٹارٹ کیا. میں ریمیٹنسز بالکل ان کو کریڈٹ دوں گا، تقریباً 50% بڑھی ہے، 20 بلین سے 29 بلین 3 سال میں. بٹ پلیز ایک چیز، اس پہ کووڈ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ہمارے زمانے میں 53% ریمیٹنسز بڑھی تھی، اسٹارٹیڈ فرام 13 بلین اینڈڈ ود 20 بلین. سو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مومنٹم ایک دم سے آ کے چینج ہو گیا، اور اس وقت کوئی ان نیچرل چیز نہیں ہوئی تھی جس طرح سے اب کووڈ کی وجہ سے آپ کے ایک تو حج پر لوگ نہیں جا رہے ہیں،
آپ ایک عمرہ پر نہیں جا رہے ہیں, آپ کے ٹریول اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ ایک لاسٹ پیرا لکھا ہے جس کے اندر اس نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا. تھوڑا سا جو بجٹ آ رہا ہے زبیر صاحب اس پہ بھی اظہار خیال. آج ترین صاحب نے ایک فائنینشیل ٹائم نے ان کی خبر چھاپی. سر جہانگیر ترین, آپ سمجھ لیں اگر آپ کو ان کا نام زیادہ پسند ہے, ویسے شوکت ترین صاحب. ویسے کتنا بڑی زیادتی کی ہے, جہانگیر ترین کو ڈمپ کر دیا اور شوکت ترین کو اون کر لیا. اسد عمر کے جانے پہ آپ کو خوشی ہے, جہانگیر ترین کے جانے پہ آپ دکھی ہیں؟ نہیں, میں تو اسد عمر کے جانے پہ تو ہے نا, ان کی فائنانس منسٹر تو نہیں ہے نا, پرائم منسٹر نہیں ہے, فائنانس منسٹر. فائنانس منسٹر وہ تو ان کا آپ کوشش کر رہے ہیں ان کے اندر لڑائی پڑے. لیکن شوکت ترین کے انٹرویو سے آتے ہیں. فائنینشیل ٹائم میں انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان سے فوجیں نکالنی, پاکستان اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور ان ریٹرن IMF سے ہمیں تھوڑے سے سہولت مل جائے گی. اب اس سہولت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بجٹ کیسا بنائیں, تھوڑا سا اس پہ اظہار خیال کریں. کل بجٹ پیش ہونا. ایک تو آپ نے بات اتنی بڑی کر دی کہ افغانستان اور IMF اس میں یہ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے. فائنینشیل ٹائم شوکت ترین نے بڑی ڈینجرس بات کی ہے, لکھا ہوا ہے, which means کہ پاکستان has agreed to help America in the post pull out. ان کو پل آؤٹ میں ہیلپ کریں گے. انہوں نے کہا طالبان سے بات چیت میں تین ایریاز ہیں, ہم صرف ایک پر کانسنٹریٹ کرتے ہیں, بیسز پر. بیسز ایک ہے, دوسرا ہے انٹیلیجنس گیدرنگ, تیسرا ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں ہیلپ. کسی میں بھی اگر آپ امریکنس کی ہیلپ کریں گے تو آپ فردر ایلینیٹ کریں گے اپنے افغان بھائیوں کو. پھر آپ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ جی افغانز ہمارے خلاف کیوں ہیں. بھائی آپ کیوں ہیں؟ اور IMF کا آپ نے ذکر شوکت ترین صاحب نے خود کیا ہے کہ IMF is facilitating because of that thing. تو it's a dangerous development. اور اس کو یہ ان کو لے کے آنا چاہیے پارلیمنٹ میں, اور پراپر بریفنگ دینی چاہیے کہ ہم کیا امریکنز کے ساتھ. ڈیفینس سیکٹری بار بار فون کالز ہوتی ہیں, وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں امریکنز. ویسے حکومت نے بیسز کے اوپر ایک پوزیشن دی ہے کہ ہم بیسز نہیں دیں گے. بھائی بیسز نہیں دیں گے پر بھی ایک چیز ہے, دیکھیں بیسز نہیں دیں پر بھی پرویز مشرف نے کہا تھا نہیں دینے کا, اور 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ 3 دیے. اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا ندیم. نہیں ایگریمنٹ تو بغیر آپ دے نہیں سکتے. کون سا دیا؟ جیکب آباد میں ایگریمنٹ کیا تھا, شمسی میں ایگریمنٹ کیا تھا, کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا. کوئی اس وقت جنرل پرویز مشرف, مجھے جہاں تک پتا ہے کہ کور کمانڈرز بھی شاید they were not taken on board, کچھ جنرلز کو آن بورڈ لیا ہوا تھا. بٹ بعد میں سر ملٹری بیس کسی جنرل سے پوچھے بغیر یا کور کمانڈرز کی کانسینٹ کے بغیر دی جا سکتی ہے. اسامہ بن لادن چھپ کے بیٹھا ہوا تھا, مارا گیا. اچھا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں. اگر پتا ہوتا تو مگر 2 چیزیں ہو سکتی نا, یا تو پتا تھا میرا ٹھیک ہے نا, اور اگر پتا تھا تو بہت خراب بات تھی, اور اگر نہیں پتا تھا اور وہ ایبٹ آباد میں 8 سال 6 سال رہ لیا, وہ ایون مور ڈینجرس ہے. وہ انکمپیٹنس کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا. مطلب یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ انکمپیٹنس سے ایگری کرے. بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ شبلی صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی صاحب ابھی ایک تو آپ نے وہ IMF کے پروگرام کا اور افغان سچویشن کا کوئی تعلق واسطہ ہے, اس کی وضاحت فرمانی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک کہ افغان سچویشن کا اور بیسس کا تعلق ہے تو فورن منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم بیسس نہیں دیں گے. تو اس کو IMF سے اگر منسوب کیا جا رہا ہے تو IMF کا پروگرام تو بہت پہلے سے چل رہا ہے. شوکت ترین صاحب کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب امریکہ کو یہاں سے نکلنے میں مدد دیں گے, یہ نہیں کہا بیسز دیں گے. بیسز والی کوئی ذکر نہیں ہے. بیسز انہوں نے فائنینشیل ٹائم نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کا جو ہے اس کو کوٹ کیا ہوا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری آپشن میں یہ آپشن بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نہیں وہ تو آپشنز خواہش تو ہوگی, خواہش ادھر سے خواہش ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے. اور پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کہا ہے, پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ہماری ماضی میں حکومتیں رہی ہیں کبھی بھی ہماری افغان پالیسی اتنی کلیئر نہیں تھی جتنی آپ. کل پرائم منسٹر ہاؤس میں آئیں گے, کیا چیز؟ کل پرائم منسٹر ایوان میں آئیں گے. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے وہ ضرور آئیں. بجٹ پیش ہونا ہے. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ جو افغان آئی ایم ناٹ شور جی, مطلب ہے کہ وہ آ بھی سکتے ہیں. بجٹ ڈاکومنٹ پیش ہو رہا ہے, سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ, پاکستان کے 22 کروڑ عوام انتظار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کل پتہ چل جائے گا نا یا خرابی ہوگی. اس پر پرائم منسٹر آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس پر شور نہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر رہنما جو ہیں کیبنٹ کے وہ شور نہیں ہے. دیکھیں مجھے اب یہ پرائم منسٹر کو کتنے یار عجیب کیا پرائم منسٹر کے بارے میں. یہ خیر ہے, یہ کر سکتے ہیں, ان کو فرسٹریٹ ہوئے ہوئے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب,
آئیں گے نہیں آئیں گے کل پتہ چل جائے گا. کام ہے نہیں کوئی میں نے یہ نہیں کہا, اس سے زیادہ اہم کام کیا ہو سکتا ہے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں آئیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں بٹ یو سیڈ یو آر ناٹ شیور, 2 دفعہ آپ نے کہا. میں نے یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یا نہ, وہ اس کی بات نہیں ہے ایشو. اصل چیز کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان غریبوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, اکانومی کے لیے کیا کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے ان کی بجٹ کی جو پالیسی, یہ ساری ریفلیکشن ہے پرائم منسٹر عمران خان کی سوچ کی, ان کی حکمت عملی کی, جو کہ وہ بڑی کامیاب طریقے سے. کل کیا بڑا انسینٹیو کل بجٹ میں کیا دیں گے؟ دیکھیں پہلے انسینٹیو تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو, غریبوں کو, جن کو کہ ایک ٹوٹلی اگنورڈ علاقہ تھا, جس میں کہ غریبوں کی یہاں پہ ہم باٹم اپ ڈیولپمنٹ. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے موسٹ پرابلی تنخواہیں بڑھائیں گے آپ, اور ڈیولپمنٹ سپینڈنگ بڑھائیں گے. ہمارے جو بڑے ڈیمز ہیں, ہمارے جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے, ہماری اور ٹیکسوں کے ریٹ تو نہیں بڑھائیں گے, ٹیکسوں کے ریٹ نہیں بڑھائیں گے, کچھ چیزوں کے بڑھیں گے اور زیادہ چیزوں کے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ جو عوام کو پہ ٹیکسز کا بوجھ نہیں آئے گا, لیکن وہ لوگ جو کہ زیادہ جس طرح کہا ہے کہ کنزمپشن پہ جو ہے تو ٹیکس ہوگا. زبیر صاحب کلوزنگ آخری منٹ ہے سر, کالا دھن جو ہے اس کو وائٹ کرنے کی اسکیم ہے وہ ختم ہونی چاہیے. جتنا مرضی پیسہ لاؤ ڈالتے جاؤ ریئل اسٹیٹ میں, یہ مطلب لوٹ کے پیسہ سارا ادھر جائی جا رہا ہے, اس پہ نہیں کام ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو عمران خان الیکشن سے پہلے جو جس ول کا اظہار کرتے تھے, جب سے آئے میرے خیال ہے 2 اسکیمیں لانچ کر چکے ہیں یہ کالے دھن کو سفید کرنے کے. عمران خان کی تو ہسٹری ہے, خود اپنا کالا دھن سفید کیا تھا 2000 میں جب مشرف صاحب نے شروع کیے تھے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں, عمران خان لائیو کہہ رہا ہوں میں. He believes in that. جو ان کا اپارٹمنٹ تھا لنڈن کا, انہوں نے 15 سال ڈکلیئر نہیں کیا تھا. سن لینا آرام سے یار, اسپورٹس مین کا کیا بھائی, وہ کالا دھن کو سفید کرنے کی بات کرو. نہیں آپ یہ بتائیں جی, کالا دھن یہ نہیں ہے کہ یہاں پیسے لوٹ کے لے جائیں باہر پہ جائیدادیں, ایک لائن میں کہہ دیں نہیں جائیدادیں باہر لے لیں, وہ کالا دھن نہیں ہے, اس کو بیچ کے پاکستان لانا چاہیے. آپ نواز شریف کو دعوت دیں, پیسے وہاں سے لایا تھا. مے فیئر کے اپارٹمنٹ ہی نے بولے اعلان کر دیں, اعلان کر دیں ادھر. یہ ہم جو ہے نا ہم کہیں گے, ہم سلوٹ کریں گے. ایک جو نروس ہوتا ہے نا بندہ, وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے. میں نے صرف یہ کہا, آن ریکارڈ میں یہ کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ایئر 2000 کا عمران خان کا ویلتھ اسٹیٹمنٹ نکال لیں. انہوں نے کالے دھن کو سفید کرنے کا کلیم کیا ہے, اور وہ میں چیلنج کرتا ہوں, وہ آپ دکھا دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے, سارا پاکستان جو ہے نا ایسی بات کرے جو کہ بالکل جھوٹ. چلے آپ 2000 کا ان کا ٹیکس ریکارڈ لیں. دیکھیں مجھے اگلے ہفتے بلا لیں ان کو, کہیں عمران خان کر لے آئے کہ کالا دھن کو سفید کیا تھا, یہ نہیں کیا تھا. عمران خان کے کاروبار تھے, تو آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کاروبار تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایز اے میٹر آف پرنسپل کوئی بھی کالا دھن سفید کرنے کی آپشن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے براڈ بیسنگ ہوگی, نہیں تو جو لوگ پہلے سے ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کی گردن, اور سابق وزیر اعظم اپنی براڈ بیسنگ ہونی چاہیے, کالا دھن سفید کرنے کی آپشن نہیں ہونی چاہیے. اپنی پراپرٹی بیچ کے شبلی فراز صاحب اور محمد زبیر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, خدا حافظ.